वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पे इख्तिताम किया था। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये सारी चीज़ों के ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको बड़ा डीपली स्टडी कर रहे हैं और एक्सपर्ट भी हैं। खान साहब, मैं फाइनली दोबारा आपके पास आऊँगा। सारे पैनल की राय आपने ज़ाहिर सुनी, यू आर द अथॉरिटी। चाइना की इसमें एक इम्पोर्टेंस है, रशिया की एक इम्पोर्टेंस है। उन्होंने हर लिहाज से ईरान को खड़े रखा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इक्विपमेंट्स वहाँ पे देते रहे, सफारती सतह के ऊपर पूरी तरह से साथ खड़े रहे। और अब तो ये इतलात आ रही हैं कि ईरान के पास सिर्फ 4000 या 4500 किलोमीटर वाले मिसाइल नहीं हैं, उनके पास तो 10,000 वाले और 12,000 वाले भी मिसाइल मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं और उनके जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। तो पूरी दुनिया पैनिक है, वो तो पूरी वेस्ट, पूरा नेटो, पूरा यूरोप, सारे के सारे अपसेट हैं। और दूसरा कहा जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर सारी ऑयल कंपनीज ने, स्टॉक एक्सचेंज स्टेक होल्डर्स ने और सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने सब ने लानतें डाली हैं कि बस कर दें, और कांग्रेस ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए, चाइना और रशिया वो कहाँ खड़े हैं इस सारे मामले में? खान साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया सर। कि इससे पहले कि मैं चाइना और रशिया की बात करूं, सर, मैं एक बात जो अभी कही गई थी, मेरे ख्याल चौधरी साहब ने बात की है कि हमें जरूरत है इस बात की, इससे पहले कि हम ये इतना बड़ा जो मसला है उसमें एक सारस का किरदार अदा करने जा रहे हैं, तो बेहतर ये होगा हम एक कौम की हैसियत से आपको कंडक्ट करें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा मसला ही सिर्फ ये है, हमारे कोई खारजा पॉलिसी के मसाइल नहीं रहे, हमारे मसाइल सारे अंदर के रहे हैं, हम अंदर से खोखले हैं, कौम तो है ही नहीं हम एक वैसे तो देखा जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पंजाबी और सिंधी इनमें कौमियत बहुत कम है, और इसके बरक्स ये है कि पख्तून और बलोची ये दो कौमें हैं जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों ने वो अफगानिस्तान से ये काट के इलाके पाकिस्तान इंडिया में शामिल कर लिए थे, और इस तरह हमें ये दो कौमियतें मिल गई जो आज भी कौमियतें हैं। और पंजाबी और सिंधी हमेशा गुलाम रहे हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ और दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इंट्रीग्स करते हैं, सब चीज़ें, ये एक रिकॉर्ड है। तो अब जो आज के इस मौजूदा सिचुएशन में जो रोल है, वो सबसे अहमियत का रोल ये है कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो है असल अहमियत की हामिल। इस पूरे खित्ते में अगर मोस्ट वेल कनेक्टेड मुल्क है तो वो पाकिस्तान रहा है। यानी हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया इज द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री। वो सिवाय समुंदर एक तरफ है और एक तरफ पहाड़ और एक तरफ चीन और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने रास्ता बंद किया हुआ है। हम हर तरफ से खुले हैं। वी आर ब्रिज हेड टू एवरी रीजन ऑफ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, समुंदर, यूरोप, अफ्रीका। तो उस हैसियत को हमने बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने अपने आप को एक लोकेशन को अपनी लाइबिलिटी बना के रखा हुआ है, कि हमारा एसेट रहे, स्ट्रेंथ नहीं बनाया उसको। तो बाकी ये कहा गया कि ये मैं मानता हूँ, अब्दुल्ला ने बात की कि पहले ऑफेंसिव था, ये वो ज़माना 80 की दहाई और 90 की दहाई के बाद, फिर 9/11 के बाद हम एक जंग जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़नी थी तालिबान के खिलाफ, वो फिर मुशर्रफ उस जंग को खींच कर पाकिस्तान लाया, और जिसका नतीजा हम सब ने देख लिया कि अब तकरीबन 1 लाख बंदा मरवा दिया अपने हमारे अड्डों से ड्रोन उड़ते थे। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं, तो हमें उन चीज़ों को दोबारा नहीं होने देना। ये जो मौजूदा हालात हैं, इनमें ऐसी सिचुएशन पैदा होने जा रही थी जब हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके शर्म शेख में इसी खिलरे ट्रंप को, उसको कहता था कि ये बहुत बड़ा लीडर है, उसको सलूट किया इसने, और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रंप ने वो जो क्या थी मिनाब, जो ईरान की बच्चियां थी 170, उनको मरवाया। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमें अंदर से पहले मजबूत होना होगा। पाकिस्तान इस वक्त अंदर से बिल्कुल खोखला हुआ है, जिस तरीके से, यानी आप देखें
کہ فوج کی طاقت ہوتی ہے عوام, اور عوام جو ہیں وہ اس وقت اتنے فوج کے ساتھ نہیں ہیں بیکاز آف مینی, میں وہ ریزن یہاں کہنا نہیں چاہتا, لیکن فوج کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو جو کچھ ہمارے بلوچستان میں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے طالبان کے ساتھ رشیا اور چائنا سر, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں شروع سے مخالفت کر رہا ہوں کہ ٹیررزم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ٹیررزم کو آپ راکٹوں اور گولیوں سے نہیں ہلاک کر سکتے, کیونکہ ٹیررزم اس کی اصل روٹ کاز میں جا کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ختم کرنے کے لیے گورننس کو بہتر بنانا ہے. آپ کے حکمران گورننس نہیں دے پا رہے, بس قسمتی یہ ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور شہباز شریف کو تو چاہیے کہ معافی مانگے قوم سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ میں نے جو اس بندے کو گریٹ لیڈر اور سلوٹ کیا تھا, میں معافی چاہتا ہوں قوم سے کہ میں نے وہ غلط کیا. اور اسی سے سارے یہ خوشامدی سے وہ لیتے ہیں, حوصلہ کرتے ہیں. اچھا خان صاحب, رشیا اور چائنا اس میں سٹیک ہولڈر ہے. ابھی بتا, اس میں میں یہ کہوں گا کہ رشیا اور چائنا بالکل خاموش نہیں ہے. یہ ان کی پالیسی ہے, جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے, وہ ایران کے برابر سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ باہر سے نہیں آئیں گے, کیونکہ دونوں کی پالیسی, رشیا کی پالیسی اس طرح عبداللہ نے کہا کہ وہ درست ہے کہ وہ ابھی یوکرین وغیرہ میں پھنسا ہوا ہے, لیکن چائنا جو ہے وہ طریقے سے دیتا ہے, وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے, وہ کوئی بڑے ہتھیار نہیں دیتا, وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے جس طریقے سے ہمیں دی تھی. تو وہ کر رہے ہیں, دونوں ایران کے ساتھ ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. آخر وقت تک وہ ساتھ ہوں گے, اور بلکہ اب تو جو دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو امریکہ کا جو سپریمیسی تھی وہ ایروڈ ہو رہی ہے. اور اب دیکھا جائے تو اس میں ایران اور پاکستان ابھر رہے ہیں اوپر, اور اس کے ساتھ ہی چائنا اور رشیا, یہ بڑی طاقتیں ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی نیو ورلڈ آرڈر, آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے, اور یہ جنگ جب بند ہوگی تو اس کے بعد دنیا کا نقشہ اور طاقت کا محور اور توازن تبدیل ہو چکا ہوگا. عبداللہ گل صاحب, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ سر شمشاد احمد خان موجود ہیں ابھی, ان کے تو مقابلے میں میرے خیال ہے میں تو یہاں بیٹھا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو میرے لیے بہت باعث افتخار ہے کہ میں ان کے ساتھ, میں تو ان کے بالکل صحیح, ہم سب سیکھتے ہیں جی ان سے, شاگردوں کا بھی شاگرد ہوں. یہ تو ان کا بچے کی طرح میرا بیٹا ہے یہ, کیونکہ حمید گل میرے بہت اچھے دوست تھے, بہت اچھے دوست. یہ میرا بیٹا ہے بنیادی طور پر. ماشاءاللہ جی, ڈی این اے کا بڑا ہوتا ہے جی, یہ ڈی این اے وہی ہے, تو اسی طرح ماشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے سر نے بات کی ہے, دیکھیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر جو انٹرنل ڈسٹربنسز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت مواقع ہے بصورت کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایف اے ٹی ایف اور اس طرح کے تمام ادارے, یو این, جو یونائٹڈ, جو بنیادی طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے بنائے گئے تھے کہ امریکہ کی سیاہ کاریوں کو سفید کاریاں ثابت کیا جائے, ان کی ان لافل اور اللیگل جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو لافل اور لیگل بنایا جائے. اگر تو ہم نے ان کو اسی انداز میں لے کے چلنا ہے تو I'm sorry, پھر شاید پاکستان کا رول اس انداز میں مضبوط نہ ہو جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور خطے کے اندر ہماری عسکری قوت بھی موجود ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے بہت راحت کا بندوبست ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسی صورت میں جب ہم ریسپیکٹفلی اینڈ سلیکٹیولی نو کہنا سیکھیں, اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں دوسری جانب جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے اس کو بھی غور کریں. ایک طرف پہلے رانگ کیلکولیشن کے اوپر اپنا امپیریل ہیوبرس لے کے چڑھ دوڑنا ایران پر, امپیریل ہیوبرس کے بعد اس کا جو ریزلٹس تھے وہ نہ اچیو کر لینا, اور پھر تیسرا جو کام ہوا وہ جب انہوں نے اس کے ڈائمینشنز چینج کر دیے. یہ بات بالکل شمشاد صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف گامزن ہے, کیونکہ پچھلا ورلڈ آرڈر ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو گیا.
نئی الائنمنٹس آئیں گی. اگر آپ نے ان نئی الائنمنٹس کے اندر ٹرمپ صاحب کو سلوٹ ہی کرنا ہے, ایک آدمی جو اتنا مطلب میں تو سمجھتا ہوں سیکیورٹی رسک بن گیا ہے, جو ایک طرف کہتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کر رہا ہے, رجیم چینج کرنے کی باتیں کر رہا ہے, کہتا ہے کہ میں آبنائے ہرمز کے اوپر مکمل میرا کنٹرول ہے, اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹڈ آیت اللہ, میں یعنی کہ قابل صد احترام آیت اللہ کے ساتھ مل کر شاید میں بھی آبنائے ہرمز کنٹرول کروں گا. واٹ اے فول اینڈ واٹ اے نانسنس ہی از, یو نو ہی شوڈ ناٹ بی ہیڈنگ اے کنٹری. دیکھیں نا, جوکروں کے ہاتھ میں اگر آپ حکومت دیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. ابھی جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں پاکستان کا کردار ہونا ہے. ابھی جیسے شمشاد صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جن کو ابھی ایران کے حوالے سے دیگر معاملات کے اوپر ایک تھنک ٹینک بنائیں, فار گاڈ سیک پاکستان میں ہمارے پاس اتنے زبردست لوگ موجود ہیں جو جا کے پوری دنیا کے اندر بات کر سکتے ہیں, جن کو بیک گراؤنڈ پتا ہے, جن کو ہسٹری کے اوپر عبور ہے, جن کو لوگوں کے مزاج کے متعلق پتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس انداز میں کام ابھی نہیں کر رہے. ہاں ہمارا بڑا مقام ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم پہلے یہ کہیں کہ یہ جو ٹرمپ کو سلوٹ کیا تھا یہ ہم نے غلط کیا تھا. کہاں ہے وہ یار؟ کم از کم ذوالفقار صاحب ابھی اور کچھ نہیں تو یہی کہہ دیں کہ بورڈ آف وار بن گیا وہ, ہم بورڈ آف پیس میں گئے تھے, یہ وار کے اندر نہیں گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ایران جنگ کو چھوڑ دیں, ذرا ایک سائیڈ پہ ذرا تھوڑی دیر روک دیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قاتل ہے مسلمانوں کا, میں ان سے ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضور والا, جب غزہ کے اندر 70,000-75,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اس ٹائم پہ وہ عرب ممالک جن کے باقاعدہ سفارت خانے وہاں کام کر رہے تھے ان کے متعلق بھی تو کوئی لب کشائی کر دے. عبداللہ گل صاحب, ہماری تو حالت یہ ہے کہ 12 وزرائے خارجہ ریاض میں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ایران کی مذمت کرتے ہیں اور ایک لفظ نہیں اس میں لکھا جاتا کہ جو امریکہ نے کیا ہے, جو اسرائیل نے کیا ہے, اور کچھ نہیں تھا تو یار 150-200 جو بچیاں مری تھی اس کی مذمت کر دیتے. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے. اوور ٹو برسٹر شاہد مسعود صاحب, یہ جو سچویشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بال آ گئی ہے پاکستان کی کورٹ میں. آپ پاکستان کو کیسے پلے کرنا چاہیے؟ ایک بات تو عبداللہ گل نے بہت ہی خوبصورت کہی کہ شمشاد احمد خان صاحب جیسے جو اساتذہ ہیں جو دنیا کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ وہ شخص ہیں جو خارجہ امور کو پڑھانے والے سمجھانے والے یہ لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر تھنک ٹینکس بننے چاہیے جو پاکستان کے فارن افیئرس کے معاملات کو لے کے چل سکے. برٹر شاہد مسعود صاحب, اوور. He is a living legend, ماشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, حقیقت ہے. میں no doubt, I agree with you. جی شاہد مسعود صاحب. دیکھیں ذوالفقار صاحب, جس طرح شمشاد صاحب نے بات کی, میں ان کی ایک بات کو اون بھی کرتا ہوں اور انڈورس بھی کرتا ہوں. بالکل انہوں نے صحیح چیزیں بیان کی اور صحیح اسٹریٹجی بھی بتائی جو حکومت وقت کو فالو کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ابھی عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں پہ ہمیں ایک کراس دی بورڈ ڈیلیبریشنز کی, ڈسکشنز کی, کنسلٹیشنز کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ تھنک ٹینک کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسپیشلی ہمیں پارلیمان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی غزہ پیس بورڈ کی, کیا اس وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب پارلیمان کو اعتماد میں لے کر گئے تھے؟ بالکل یہاں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. وہاں گئے, جا کر وہاں پہ مطلب سلوٹ مارا اور کہا جی میں اس کا حصہ ہوں, حالانکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا. اور میں آج آپ کو مطلب یہ آج کی خبر تھی کہ انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آج بلکہ کہا ہے کہ اس سے نکل رہے ہیں اس سے. میرا خیال ہے ان کا کوئی ایشو ہے. پارٹ آف دیٹ $1 بلین کی کرنے نہیں جا رہا, تو لوگ تو امریکہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پورا یورپ جو ہے وہ آج امریکہ سے ڈسٹنس کیے بیٹھا ہے. تو ان حالات کے اندر میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ایران ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے, شروع سے ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے, لیکن اب ہم ایک اچھے تعلقات ان کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں. اور اگر اس معاملے کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے تو یہاں پہ بالکل حکومت وقت کو شمشاد خان صاحب جیسے
لوگوں کو دیکھیے برشر صاحب، یہ بڑی اپرچونٹی ہے۔ ایران وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے اکنالج کیا جب پاکستان بنا، اور ایران وہ ملک ہے جو بڑے گریز دکھا رہا ہے پاکستان کے بارے میں۔ ان کے موجودہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ پاکستان کو بڑا پریز کر رہے ہیں۔ بڑے جو سپریم کمانڈر شہید ہو گئے ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے۔ اب انڈیا وہاں سے آؤٹ ہو چکا ہے، سپیس پاکستان کو مل چکی ہے، اب پاکستان کو اس پہ پلے کرنا چاہیے پوری طرح۔ اکرم چوہدری صاحب، یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کی اور شمشاد خان صاحب نے بھی، کہ ہمیں قوم کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ اور ہم جب اس وار کا انالیسس کرتے تھے تو ویتنام کو ہم سامنے رکھتے تھے کہ ویتنام جیسا ملک جس کے وسائل بہت کم تھے، سروائیول کی جنگ تھی، 33 لاکھ وہ مارے گئے، لیکن جنگ وہ جیتے۔ جو سروائیول کی جنگ ہوتی ہے، جو مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو ایران نے ثابت کر دیا۔ ہمارا ان ہاؤس ان آرڈر کب ہوگا؟ ہمارا گھر ٹھیک کب ہوگا؟ سر ذوالفقار راز صاحب، شمشاد صاحب نے نا بہت کی پوائنٹ ریز کیا کہ خاص طور پہ سندھی اور پنجابی جو ہیں، ان کے اندر قومیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میں شاید سندھیوں کو پھر پنجابیوں سے اوپر سمجھتا ہوں۔ تو میں کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں خود پنجاب سے بھی ہوں، لاہور سے بھی ہوں، پنجابی میرا رشتہ بھی ہے، لیکن ہمارے اندر نہ قومیت ہے نہ ریاست سے محبت ہے۔ ہم مفادات کے عادی، مالی مفادات کے پیچھے بھاگنے والے اور چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے مشکل فیصلے کرنے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری یہ آسائشیں کم ہو جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں؟ ہم تو اپنی آسائشوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں شاید ہمارا قصور اپنی جگہ ہے، لیکن ہم پر جو لوگ حکمران رہے، جنہوں نے اس قوم کو کبھی قوم بنانے کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے بھی صرف اپنے مفادات کے اصول کے لیے کام کیا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی سب سے پہلے تو اوپر والوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اس قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہتر فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی شاید بیہیو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو شاید بہرحال ہم دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا گراس روٹ سے ہم اوپر کی طرف جا سکتے ہیں یا ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس وقت گراس روٹ کا سفر بڑا طویل ہے۔ اس وقت تو اوپر والوں کو فیصلے بہتر کرنا ہے۔ اگر وہ بہتر فیصلے کریں گے تو شاید ہم پاکستان کی شناخت بنا لیں۔ اگر ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں تو ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا پائیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا شاید ہم بہتر ہو سکیں۔ صاحب، آپ کے اس خوبصورت میسج پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جو آج ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، کاش وہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ پرسنل انٹرسٹ نہ بنے۔ اگر کچھ 4 پیسے آتے ہیں تو ملک کے خزانے میں آنے چاہیے، لوگوں کی ذاتی اکاؤنٹس اور جیبوں میں نہیں جانے چاہیے۔ اور جو بات جو سب نے کی، ہمیں نیشنلزم کی سپیرٹ پیدا کرنے کے لیے اوپر کی جو قیادت ہے اس کو بھی اب قربانی دینا ہوگی۔ اب تو قربانیاں دے دے کے تھک گئے۔ اس کے ساتھ ہی جی اجازت، کل انشاءاللہ نئے پروگرام، نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے